अस्सलाम वालेकुम जी। आपने मैंने हम सब ने आज से 20-25 बरस कबल ये बात सुन रखी है कि हमारे बुजुर्ग ये कहते थे कि एक एक गांव की जो बेटी थी, जब वो किसी दूसरे गांव में ब्याह के जाती थी तो तमाम गांव वाले ये कहते थे कि ये हमारी बेटी जो है ये पूरे गांव की बेटी है। आपने ये भी सुना होगा कि आज से 20-25-30 बरस कबल नौजवान लड़कियां और लड़के आपस में खेलते थे और बाज़ औक़ात दोपहर में एक दूसरे के घर सो जाते थे। आपने ये भी सुना होगा कि उस्ताद जो है वो मजाजी खुदा है, रूहानी खुदा है, और उसको ये दर्जा इस्लाम ने भी दिया और हमारी सोसाइटी ने भी दिया। आपने ये भी सुना होगा कि गुड टच और बैड टच गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से और डिफरेंट जो प्रोविंसेस हैं उनकी तरफ से नोटिफिकेशन तमाम स्कूलों और कॉलेजों को आया है, और उसमें ये कहा है कि आप बच्चों को ये बताएं कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है। हमारे बच्चे बड़े बदनसीब हैं जो एक ऐसी सोसाइटी में पैदा हुए हैं जो जंगल से भी बुरी है। आपने देखा होगा हिवान का बच्चा जो है उसके साथ दूसरा हिवान कभी भी इंटरकोर्स नहीं करता, क्योंकि उसको अंदर ये एबिलिटी है, कुदरत ने उसको सोचने की ताकत दी है। वो ये समझता है कि अभी इसकी एज नहीं और इस एज में मैं इसके साथ अपनी लस्ट जो है वो पूरी नहीं कर सकता। लेकिन हम ऐसे ऐसे सेक्शियस्ट कल्चर में रहते हैं कि जहाँ पे एक तहजीब नहीं बल्कि हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ तहजीब जो है, जो कल्चर हैं, वो एक साथ मर्ज हो चुके हैं। पाकिस्तान में 16 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल यूज़र हैं। आपने हर बच्चे, हर बूढ़े, हर जवान, हर औरत, हर कुंवारे, हर शादीशुदा, हर रंडवे, सबके हाथ में आपने हर वक्त आपकी ऑब्जर्वेशन होगी कि आपने मोबाइल देखा होगा और वो दुनिया से बेखबर होते हैं। आम आदमी मोबाइल से आम आदमी का क्या काम है? आपने ये भी हमने ऑब्जर्व किया कि जब हम लोग छोटे थे तो हमारी हमारी फैमिली हमें ये कहती थी कि फलां फैमिली, फलां घराने, फलां मोहल्ले, फलां जगह पे आप उन उन लोगों के साथ मत बैठें, क्योंकि उनका और हमारे कल्चर में बहुत फ़र्क है, उनकी हमारी तहजीब में बहुत फ़र्क है, उनके और हमारे रवैयों में बहुत फ़र्क है। हम ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा उन लोगों में बैठे और हमारा बच्चा बदतमीज़ और बद तहजीब हो जाए। फिर हमने क्या किया कि हमने अपने बच्चों को खुद जाके मार्केट से 50,000, लाख, 2-2, 5-5 लाख का मोबाइल खरीद के दिया, इस प्रिटेक्स्ट में कि ये बच्चे स्कूल की एजुकेशन के लेंगे और गेम्स खेलेंगे। हमें ये नहीं पता कि हमारे बच्चे सोशल मीडिया भी यूज़ करेंगे और सोशल मीडिया पे वेस्ट, ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, चारों डायमेंशंस जो हैं उनमें चारों तरफाइन के जो जो कल्चर हैं वो मर्ज हो चुके हैं। आपका और मेरा बच्चा जब रील चलाता है, जब जब टिकटॉक देखता है, जब इंस्टा पे जाता है, जब फेसबुक पे जाता है, तो हम उसके पास मोस्ट ऑफ द टाइम हम नहीं बैठे होते। और अगर मैं इडियट हूँ और मैं अपनी अपनी कुछ ऐसी चीज़ें नज़ेबा उसको बता रहा हूँ तो मेरा बच्चा जो है वो उसको देख रहा है। आप कहते हैं इन बच्चों को गुड टच और बैड टच बताएं। दुनिया में गुड टच और बैड बैड टच का जो जो तजर्बा है वेस्ट में, वो 2002-3 से वो अमल पैरा है। वो लोग इतने सख्त परेशान हैं कि वो इस चीज़ से बाहर आ ही नहीं रहे। डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी रिपोर्ट्स है कि एडलेसेंस जो हैं, जो नो उम्र बच्चे हैं, वो डिप्रेशन में हैं। आप जानते हैं कि एक छोटा बच्चा जिसकी अभी इतनी उम्र नहीं हुई, जिसके अंदर अभी सेक्सुअल हार्मोन्स एक्टिव नहीं हुए, जब वो न्यूड वीडियोस या इमेजेस देखता है तो प्री मेच्योर उसके अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स इग्निट हो जाते हैं जो उम्र से कबल अज वक्त होते हैं। आपने ये मुशाहदा किया होगा, अगर नहीं किया तो आप कर ले जाके। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस के बारे में ये कहा जाता है, तमाम तालिब इल्मों के बारे में नहीं लेकिन मोस्टली ये कहा जाता है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते, यहाँ पर कपल्स पढ़ते हैं। आप अपने बच्चों को हम और आप अपने बच्चों को कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तलीमी दरसगाह में पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन वहाँ पे होता क्या है कि जब भी किसी क्लास की इंडक्शन होती है, इंट्रो होता है, और चंद वीक में ही लड़के ये तय कर लेते हैं कि उन्होंने किस लड़की के साथ अपना, किसको दोस्त बनाना है, किसको फ्रेंड बनाना है, किन के साथ उनके मामला चलेंगे। अगर आप और मैं उन बच्चों से कहें, उन तालिब इल्मों से कहें कि भाई आप शादी करना चाहते हैं, तो वो फौरी हंसेगा, गुस्सा खाएगा और कहेगा अभी मेरी उम्र नहीं। फिर बच्चों के आपस में फेलोस की असाइनमेंट्स होती हैं, उनके नंबर्स आपस आपस में शेयर्स होते हैं। जब वो नंबर शेयर करते हैं तो रात रात को, दिन को वो आपस में कीप इन टच रहते हैं।
جب کیپ ان ٹچ رہتے ہیں تو سائنس یہ کہتی ہے کہ نو عمر جو بچے ہیں جب یہ اپوزٹ سیکس کے ساتھ کیپ ان ٹچ رہتے ہیں تو ان میں اور ڈوپامین کی اتنی مقدار ہوتی ہے کہ اس کو کنٹرول وہ بچہ یا بچی نہیں کر پاتی۔ ہم نے ایسے ہی ہے، جب ہم گھر میں اسلحہ لاتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو بچوں سے چھپا کے رکھتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی اتنا بیوقوف نہیں جو کہے کہ آپ کا بچہ سمجھدار ہے، آپ بچے پہ بھروسہ کریں، یا بچہ یہ کہے کہ ابا جی آپ مجھ پر بھروسہ کریں، آپ مجھے پسٹل پکڑائیں اور میں اس کو لوڈ بھی کروں گا اور اس کو میں چلاؤں گا بھی نہیں۔ ہم ایسی حماقت کبھی نہیں کرتے۔ اگر کسی بچے کو دیکھیں، نیچر ہے، اگر کسی بچے کو، کسی نوجوان کو واش روم فیل ہو رہا ہے اور ہم اس کو یہ بولیں کہ آپ واش روم آج نہیں کر سکتے، آپ 10 سال بعد کریں گے یا 10 دن بعد کریں گے یا آپ 10 منٹ بعد کریں گے، تو ہم تمام اس آدمی کے بارے میں یہ سوچیں گے جو یہ رائے دے رہا ہے کہ جس نے واش روم جانا ہے اس کے لیے، کہ یہ بندہ ایڈٹ ہے، اس کو واش روم ابھی آیا ہے، یہ نیچر ہے، وہ اس کو نہیں روک سکتا۔ جب ہمارے بچے ایسے کنٹینٹ دیکھیں گے جو ان کی ایج میں نہیں، یا ان کی ایسی ایج ہے جس میں ان کو پرووکیشن، انسٹیگیشن، سڈن انسٹیگیشن ملتی ہے، تو وہ بچے خود کو کس طرح کنٹرول کر پائیں گے؟ ہم یہ تو خوش ہوتے ہیں گڈ ان ٹچ کا نوٹیفیکیشن آ گیا، لیکن یہ نوٹیفیکیشن کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کی ضرورت اس لیے پڑی کہ ہماری یوتھ جو ہے اس کے ہاتھ میں ہر وقت موبائل ہے، ہر وقت وہ 100,000 آف پیپلز کا کلچر لے رہی ہے، ہر بندہ اپنے کنٹینٹ بیچ رہا ہے، اس کے کنٹینٹ سن رہی ہے۔ آپ کے بچے، میرے بچے آرٹیفیشل دنیا میں رہتے ہیں، سائبر ورلڈ میں رہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان جیسی کنٹری میں انسیسٹ سیکس ہو رہا ہے، باپ کا بیٹی کے ساتھ، بیٹی کا باپ کے ساتھ، بہن کا بھائی کے ساتھ، ماں کا بیٹے کے ساتھ، دیور کا بھابھی کے ساتھ، اتنے انسیسٹ ریلیشنز قائم ہو چکے ہیں، اتنی ایف آئی آرز ہو چکی ہیں۔ آپ جا کے کسی بھی تھانے میں دیکھ لیں، ایک آدھ ایف آئی آر اس نوعیت کے کیس کی آپ کو ملے گی۔ پہلے تو ججز اور پراسیکیوشن بھی اس سے بہت زیادہ اوائڈ کرتی تھی، اس طرح کے کیسز میں جب آتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم اس کو پراسیکیوشن میں نہیں جائیں گے، ہمیں عوام غلط سمجھے گی۔ لیکن اب یہ مال پریکٹسنگ ہو چکی ہے، یہ ہو رہی ہے بھی۔ ایسا کیوں ہے؟ آپ انسان کو آج کل رمضان ہے، اگر ایک بندہ رمضان میں اس نے روزہ رکھا ہے اور آپ اس کے سامنے صبح ہی 9-10 بجے یا 11-12 بجے کے قریب اس کو ایک کچن میں لے جائیں جہاں پہ آپ نے 40-50 قسم کے یا 10-20 قسم کے کھانے تیار کر رکھے ہوں، افطاری اس کی تیار کر رکھی ہو، اور آپ 10-20 بندوں کو وہاں پہ لے جائیں جو روزے دار ہیں، اور پھر آپ ان کو کمرے میں بند کر دیں۔ ہر بندہ آپ کو اپنے آپ کو سیلف کنٹرولنگ والا نہیں ملے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے یا بہت سے کم لوگ ایسے ہوں گے جو اپنا روزہ توڑ دیں گے، وہ اپنے ساتھ لڑ نہیں سکتے۔ آپ انسان کو مجبور کر کے اس کو، آپ کا معاشرہ جو ہے وہ نیوڈ امیجز دکھاتا ہے ایک بچے کو، جب دکھا کے اس کے بعد اس کو کہتا ہے کہ آپ کی شادی تو تب ہوگی جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے موسٹ آف دا ایڈولسنٹس جو ہیں، جو نو عمر بچے ہیں، ان میں ڈپریشن کا کاز یہ ہے کہ ان کی سیکشول ڈیزائر پوری نہیں ہو رہی۔ یہ اب انڈسٹری کتنی بڑی ہے، ایسا کیوں ہے، اور یہ کیوں لوگ باز نہیں آ رہے یا کسی کے کنٹرول میں کیوں نہیں؟ میں نے اپنی بہت سی ویڈیوز بنائی جن میں نے ایسٹیمیشن جو کسی بھی انڈسٹری کا بتایا ہے۔ آج تک کا یہ سب سے بڑا ایسٹیمیشن ہے، 58.8 بلین US ڈالر کی یہ انڈسٹری ہے جو پورنوگرافی اور اڈلٹس کے جو ریلیونٹ کنٹینٹس ہیں وہ بیچ رہی ہے۔ یہ 2023 کے فگرز ہیں، ان کا ایسٹیمیشن ہے کہ 2030 تک یہ 74.7 بلین ڈالر کی انڈسٹری ہو جائے گی۔ جب اتنی بڑی انڈسٹری ہے، اس میں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ کے اور ہمارے بچوں کو سب کچھ دکھا رہے ہیں، تو پھر یہ کس طرح پاسبل ہے کہ یہاں پر کرائم نہ ہو؟ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آپ اپنی یوتھ کو، آپ بچوں کو اتنا امپلسیو کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ اسلام یہ کہتا ہے، جو تعلیمات اسلام نے دی تھیں، جب ہم ان سے ہٹ گئے، جیسے کہ ہمارے بڑوں کے پاس بھی تھوڑی بہت تو تعلیمات تھیں، تو تب ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ کوئی بوڑھا آدمی کسی بچی کے ساتھ زنا کرے، پھر اس کے بعد اس کا گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کا ویسٹ میں بہت تجربہ ہو چکا ہے۔ اس کے جہاں پہ بہت سے فوائد ہیں کہ بچوں کو بتایا جائے کہ یہ آپ کو اگر کوئی
انسان چھوتا ہے یا کوئی حیوان چھوتا ہے تو اس میں فرق کیا ہے؟ جب انہوں نے یہ کام کیا، کیونکہ آج تک ویسٹ میں یہ کام ختم نہیں ہو سکا، بچے سیکیور نہیں ہیں، آپ جا کے دیکھ لیں، اسٹیٹسٹکس دیکھیں جا کے، آپ کو ہزاروں کیسز ملیں گے، اور ہزاروں آپ کو یہ آرگنائزیشنز ملیں گی جو ان کے اگینسٹ کام کر رہی ہیں تاکہ ان کی پریونشن ہو سکے، لیکن وہاں پہ ابھی تک تو یہ کنٹرول نہیں ہو پایا۔ پاکستان میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کرے یہ کنٹرول ہو جائے۔ لیکن ویسٹ نے جب اس کا تجربہ کیا، جب بچوں کو اس کی گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کی تعلیم دی، تو انہیں جو چیز انہوں نے جو آبزرو کی وہ یہ تھی، دیکھیے بچہ ہے، اس کی ابھی اتنی ایج نہیں، اس کے نیورونز جو ہیں، اس کے جو ہارمونز جو ہیں، اس کی جو کوگنیٹو پاور ہے، کس چیزوں کے ادراک کرنے کی جو پاور ہے، چیزوں کو سمجھنے کی جو پاور ہے، وہ تو بچوں والی ہے۔ ہم اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک بندہ جس کی انٹینشن، جس کی نیت خراب ہے، جس کی گندی نیت ہے، وہ اس نیت سے جب تمہیں ٹچ کرے تو تم ایسے بیہیو کرنا۔ جب آپ کسی بچے کو یہ بتائیں گے کہ گندی نیت کیا ہوتی ہے، پھر آپ اس کو ورڈنگ بتائیں گے، یہ میں ویسٹ کی جو آبزرویشن ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب اس کو بتائیں گے کہ فلاں گندی نیت سے یا گندی سوچ سے یا گندی الفاظ سے فلاں بندہ اگر تمہیں بلائے تو تم نے یہ بیہیو کرنا ہے، تو ویسٹ نے کہا سب سے پہلے جو ہمیں پرابلم فیس کرنے کو ملی، اور یہ آج تک ہے اور یہ بہت بڑی ہے اور اس کا ابھی تک ہمیں کوئی سلوشن نہیں ملا، ہم بچے کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یا بیٹی اگر ایسا ہوا تو تم ایسے بیہیو کرنا، تو بچہ اس کو اپنی سوچ کے مطابق مس انٹرپریٹ کر لیتا ہے، بچہ سمجھ نہیں پاتا۔ موسٹلی بچے جو ہیں وہ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور موسٹلی بچے اپنے جینیٹائلز جو ہیں، اپنے جو سیکشول آرگنز ہیں، ان کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کا یوزج ایکچولی ہے کیا، جو کہ 5-10 سال بعد ہونا تھا، وہ بچے پری میچور ایج میں اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کلاسز میں اور تو کوئی چیزیں اتنے ڈسکس نہیں ہوتی، اس ٹاپک پہ بچے آپس میں ایکسچینج کرتے ہیں ویوز، اور پیرنٹس بھی اتنے آپ کو پتہ ہے کیپیبل تو نہیں نہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہر پیرنٹس جو ہے وہ سائیکالوجی نہیں جانتا بچوں کی، مائیں اپنے کام میں لگی ہیں، باپ اپنے لگے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں ٹیچرز کا کیا حال ہے پاکستان میں، ٹیچرز کے اگر آپ نے سرکاری ٹیچرز بننا ہے تو آپ کی ایجوکیشن ماسٹرز اور ایک ہائی آپ نے ایس او پیز رکھا ہے، ریکوائرمنٹس رکھی ہیں، لیکن ہمارے موسٹلی بچے تو پرائیویٹ سکول میں پڑھتے ہیں جہاں پہ 5 سے 10 ہزار روپے سیلری دی جاتی ہے، اور ان میں ٹیچر تو خود بیچارے فرسٹریشن کا اور اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں اس پرائیویٹ انسٹیٹیوشن مافیا کے آگے، تو وہ بیچارے وہ کہاں سے لیں گے اور کس کلر ٹریننگ لیں گے اور کس لیول کی لیں گے، اور پھر ان کو جو ٹریننگ دیں گے وہ کون سی دیں گے؟ ہم نے تو ہاسپٹلز میں بھی دیکھا کہ وہاں پہ بھی کیسز آ رہے ہیں اس طرح کے، ہم نے تو سکولز میں بھی دیکھا، کالج میں بھی دیکھا، یونیورسٹیز میں دیکھا، ایف آئی آرز ہو چکی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہو گیا ہے، ماضی بھی ہے، حال میں بھی ہو رہا ہے۔ تو ان بچوں کو کون تعلیم دے گا؟ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے، جہاں بہت سے المیہ ہیں، یہ دکھ ہے کہ ہم بچوں کو وہ بات بتائیں گے جو انہوں نے یا ہم نے 10 سال بعد ان کو بتانی تھی یا 15 برس بعد بتانی تھی۔ ہم نے اتنی ترقی کی ہے، ہم وہاں تک اپنی سوسائٹی کو لے کر پہنچ چکے ہیں، اور پیچھے $58.8 بلین کا مافیا بیٹھا ہوا ہے جو یہ کنٹینٹ بیچ رہا ہے، جو ان کنٹینٹ کی پروپوگیشن کر رہا ہے، جس کو عام آدمی جب دیکھتا ہے، جب پڑھا لکھا جب دیکھتا ہے، تو وہ بچی کو بھی نہیں چھوڑتا، وہ بچے کو بھی نہیں چھوڑتا۔ ویسٹ میں بھی بچوں کی بڑی بری حالت ہے، وہاں بھی سوڈومیز کے بہت کیسز ہیں۔ اب یہ کلچر پاکستان میں بھی آ چکا ہے، اس کے خلاف آپ کیا بات کریں گے؟ اس کے آپ کیا سلوشن دیں گے؟ جب بھی ویسٹ میں کوئی کرائم ہوتا ہے تو وہ کرائم کے سورسز دیکھتے ہیں، اس کے ریزنز دیکھتے ہیں، اس کی وجوہات دیکھتے ہیں۔ ہم وجوہات کو نہیں دیکھتے، ہم بیماری کا علاج کرتے ہیں، ہمیں مرض کا علاج کرنا چاہیے، اس کی جڑ کا علاج کرنا چاہیے۔ قرآن امراض کے پیدا ہونے سے پہلے پریونٹیو میئر دیتا ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ پریونٹیو میئرز پہ بیس کرتی ہیں، جنرل پرنسپلز لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک بہن اور ایک بھائی گوشہ نشینی میں تنہائی میں ایک بستر پر مت سوئیں،
جب ہم لوگ بہت کم ایج کے تھے تو ہمیں مساجد میں کبھی کبھار اس طرح کی کام کی کوئی چیز سننے کو ملتی تھی تو ہم ایجیٹیٹ کرتے تھے، ہم کہتے تھے یہ مولوی پاگل ہو گیا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹی حدیث بیان کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، بہن بھائی کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ، باپ بیٹی کا رشتہ بڑے مقدس ہوتے ہیں، تو یہ ہمارا دین کبھی ایسے نہیں کہہ سکتا، جبکہ صحیح حدیثیں ہیں یہ۔ جب ابھی ہم نے جب اپنی کچہری میں روٹین میں پریکٹس میں یہ چیزیں دیکھیں تو ہمارا دل بھی جلا، اور ہم نے بھی پڑھنے کی کوشش کی، اور پھر اس پر سوچنے کی کوشش کی کہ جناب رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فرمان مبارکہ جو تھے وہ کیوں دیے تھے؟ کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کا وقت دکھا دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ آپ کی امت کرے گی۔ تو پریونٹیو میئرز پہ تو ہم کبھی آئے نہیں، ہم نے یہی کہا ہے۔ یہ دیکھیں جو سوسائٹیز ہے، ہماری سوسائٹی وہ ہمارا اب کلچر نہیں، آپ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ آپ کے گھر میں آپ کا جو بچہ ہے وہ آپ کا اوبیڈینٹ ہے، وہ آرٹیفیشل اوبیڈینٹ ہوگا، وہ آپ کو گڈ بن کے نظر آئے گا، لیکن ایکچولی جب بچہ کوئی ریل دیکھتا ہے تو وہ اپنے اندر اس چیز کو انہیل کرتا ہے، اس کی آئیڈیالوجی کو لیتا ہے۔ آپ اس کے اینٹی جب اس کو بولتے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب میں نہیں، چلے مذہب میں چھوڑے، ہم لوگ مذہبی ہے ہی نہیں، اگر ہم اس کو بولیں ہمارے کلچر میں نہیں، تو آپ اس کو نہیں سمجھا سکے، آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے۔ وہ اس لیے کنٹینٹ کریٹر نے اس پہ بہت محنت کی ہے، بہت سوچا ہے، وہ اپنا جو یوزر ہے، جو ویور ہے، اس کی سائیکی کو جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ کون سی چیز پسند کریں گے۔ ایکچولی سوشل میڈیا پہ جو نیوڈ کنٹینٹس ہیں، جو پورنوگرافیز ہیں، انہوں نے ڈیمانڈز پیدا کی۔ اب آپ دیکھیں، اگر پاکستان کے جا کے آپ سٹیٹسٹکس دیکھیں تو 67.5% جو ہے اربن اور رورل ایریاز میں 14 سے 18 سال، پھر 11 سے 16 برس کے بچے جو ہیں وہ پورنوگرافیز کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ اب میرا جو لاسٹ ویڈیو تھی اس میں یہی موقف تھا کہ اگر یہ چیزیں دکھانا آپ بند کر دیں، جو کہ کسی کے باپ پہ بھی جرت نہیں کو بند کرے، اتنی بڑی انڈسٹری کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ کوئی اسٹیٹ اپنے اینڈ سے کچھ نہ کچھ تو کرے گی، لیکن کسی اسٹیٹ میں اگر کوئی اسٹیٹ ہو بھی مقروض تو بیچاری کیا کرے گی؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے۔ اس کا سلوشن تو اسلام دے رہا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں بچوں کو قرآنی تعلیمات دیں، جناب رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیں، اور ان سے اگر بچہ موٹیویٹ ہو جائے، جو کہ ہو جاتا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت ہے وہ نور ہدایت ہے، اور یہ اسپرچولی ہے، اور یہ اللہ کے فرمان مبارکہ ہیں، ان کی ایک اپنی ورتھ ہے، ان کی ایک اپنی طاقت ہے۔ آپ اپنے بچوں کو سیو کر سکتے ہیں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائیں، انہیں اسلام کا کلچر دیں۔ اگر آپ اسلام کا کلچر دینے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی یوتھ میں بھی آپ کے حد تک سیو ہو جائے گی، باہر کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں۔ لیکن اگر آپ نے بھی یہ کہا کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ مذہبی باتیں ہیں، دیکھیں آپ نے غیر مذہبی باتیں کر کے یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ یہاں پہ کتنے کیسز ہو رہے ہیں، انسیسٹ سیکس یہاں پہ ہو رہا ہے، خونی رشتوں کے ساتھ ہم بستری یہاں پہ ہو رہی ہے، نابالغ بچوں کے ساتھ، معصوم بچوں کے ساتھ زنا یہاں پر ہو رہے ہیں، سوڈومی بچوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ یہاں پہ بوڑھا کوئی جو ہے وہ محفوظ نہیں، نوجوان محفوظ نہیں، بچے محفوظ نہیں۔ تو پھر بھی اگر انسان نے اپنی عقل سے ایک نظام سینچا ہے تو اس کے رزلٹس آپ کو یہ مل رہے ہیں، تو پھر آپ کو بطور انسان یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہمیں انسانوں کے نظام سے کچھ نہیں مل رہا تو پھر خدا کے نظام کی طرف ہی دیکھ لیں۔ آپ خدا کو مانے نہ مانے آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر آپ کو تعلیمات اسلام سے اچھی ملتی ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا فائدہ ہو رہا ہے، آپ کی بچوں کا فائدہ ہو رہا ہے، تو اس کی حد تک وہ فائدہ تو آپ لے سکتے ہیں۔ آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ مذہبی ہو جائے، آپ اسلامی ہو جائے، آپ اپنی دنیا کا نظام آپ چھوڑ دیں، آپ رکھیں، لیکن اگر اسلام آپ کو فائدہ دے رہا ہے، آپ کسی بھی مذہب سے ہیں، چاہے مسلمان ہیں یا کسی مذہب سے ہیں، آپ لبرل ہیں، آپ ملحد ہیں، آپ کسی بھی سیکٹ سے ہیں، آپ اسے فائدہ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریونٹیو میئرز کو لیں، ان کو اپنے گھر میں اپنی زندگیوں پہ نافذ کریں۔ پہلے تو آپ خود جب اپنی زندگی پہ نافذ کریں گے تو پھر ہی اس کی جو لیگیسی ہے وہ آپ کے بچوں تک، آپ کی فیملی تک جائے گی۔ اور اگر آپ خود ہی نہیں کر سکتے، آپ خود ہی نفرت کرتے ہیں اسلامی تعلیمات سے، تو پھر آپ اور میں بھگت رہے ہیں، ہمیں بھگتنا ہوگا، کیونکہ اٹ از باؤنڈ ٹو ہیپن کہ جب آپ انسان کو کچھ ایسا دکھائیں گے تو پھر اس کا